अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो के साथ 2 दिन के बाद फिर हाजिर हूँ। रोज़ वर्क करता हूँ, मतलब होमवर्क जितना करना चाहिए एक एक चीज़, मगर सुबह आजकल उठा ही नहीं जाता। 5 बजे तक नींद आती है, आँख खुलती रहती है। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी। एनीवे, मौजू यकीनन पाकिस्तानी रिलेट करते हैं अमेरिका से, चाइना, रशिया, यूक्रेन, यूरोप और फिर फाइनली पाकिस्तान। आप सबको पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है कि कीव जो इनका मेजर कैपिटल है वो सीज हो चुका है। ऑलमोस्ट 15 माइल अवे रहते हैं जो रशियन आर्म फोर्सेस हैं। और सैटेलाइट से जो इमेजेस आए हैं, 3 माइल लंबा कॉन्वे है जो उन गाड़ियों का, आर्मी की, रशिया की। लेकिन जहन में रखें कि वो एक बहुत बड़ी माइट है जिसका $81 बिलियन का डिफेंस बजट है, और यूक्रेन 11 बिलियन का टोटल। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान का भी इतना है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहा जाता है वो $40 बिलियन और इंडिया का 73 बिलियन। पाकिस्तान का बज़ाहिर तो 11 बिलियन दिखाया जाता है। वो कैसे कि जो बजट से मिलता है, मगर वो जो 110 कारोबार हैं शादी हाल से लेकर और शॉपिंग मॉल और अंडे मुर्गी तक। वो शॉपिंग मॉल पर और शादी हाल पे याद आया, अभी पिछले दिनों लाहौर में शादी हाल देखे, ऐसा लगता था कि हम जर्मनी में, अमेरिका में और यूरोप में कहीं घूम रहे हैं। ऐसी शॉपिंग मॉल है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये एक इंतहाई गरीब मुल्क है जहाँ लोग भूख से बिलख रहे हैं। बहरहाल देखिए, रशिया पे सेंक्शंस आ रही हैं। जो सबसे बड़ी सेंक्शन है वो स्विफ्ट जो बैंकिंग सिस्टम है, जो इंटरनेशनल ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है, उसमें उनके मेजर बैंक्स को हिट किया जाएगा। कौन से बैंक हैं वो भी नाम नहीं आ रहा, क्योंकि यूरोप को बहुत बड़े खुद भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, अमेरिका को भी गैस का, पेट्रोल का, एक बहुत लंबी कहानी है। और नहीं करेंगे तो अभी मुश्किल में है कि लोग कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं जा रहे हिमायत करने। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो क्या तीसरी आलमी जंग शुरू करवा दें कि वो तो पागल हो चुका है प्यूटन, उसे तो अपनी माइट असल वापस चाहिए कि दो कोल्ड वार से पहले 2 बड़ी माइट थी, अमेरिका और रशिया। आप सबको पता है फिर क्या हुआ कि हम फातेह करार पाए और आज मफ्तू के यहाँ बैठे हुए हैं। उससे हट के गुफ्तगू करते हैं कि देखें, अगर यूक्रेन में कामयाब हो जाता है, जहाँ 20% रशियन रहते हैं, ईस्टर्न यूक्रेन में जहाँ 2014 से लड़ाई पहले ही जारी है और जो कभी भी यूक्रेन के कम्प्लीटली कंट्रोल में नहीं था, मगर जिस तरह से हमला बढ़ा है कि जुनूब से भी आ रहे हैं, शुमाल से भी आ रहे हैं, हर तरफ से रशियन फोर्सेस इंटर हो रही हैं, तो कहा यह जा रहा है कि अगर ये कामयाब हो गया तो फिर पोलैंड भी गया, जहाँ से रोमानिया और पोलैंड, जहाँ से 5 लाख से ज़्यादा जो रिफ्यूजीज़ हैं वो क्रॉस कर चुके हैं यूक्रेन से। बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन ज़्यादा हैं। मर्द कहते हैं रुक गए हैं लड़ने के लिए कि गली गली लड़ाई का ख़तरा पैदा हो गया है, कीव में स्पेशली जो कैपिटल है वहाँ। तो ये बाल्टिक स्टेट जो मुस्लिम स्टेट्स भी अब कहलाती हैं, और हम बड़े खुश हुए थे उनकी आज़ादी पर भी, कि वो सारी की सारी वो दोबारा कब्जा करेगा और फिर वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ बड़ी आराम से आ जाएगा। और फिर का सिनेरियो बड़ा खौफनाक है। देखिए, बात यह है कि आज की दुनिया में जो शऊर है ना, वो आदमी को मरवाता है, कमज़ोर बनाता है। वो कहते हैं कि चंगेज़ खां कहा करता था कि इल्म हासिल मत करो कि ये तुम्हें कमज़ोर करता है, बड़े घर मत बनाओ कि ये तुम्हें लोगों से दूर करते हैं। तो आज वही सिचुएशन है कि जो जितना ज़्यादा समझता है उतना खौफज़दा है कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। बज़ाहिर तो अमेरिका, यूरोप की स्टॉक मार्केट दोबारा से गेन करना शुरू हो गई हैं, मगर रशिया की इकॉनमी आलमोस्ट ज़मीन पर लगी हुई दिखाई जा रही है कि जी सैंक्शंस के बाद स्पेशली जो इंटरेस्ट रेट 59.5 से एकदम जंप करके वहाँ के रिज़र्व बैंक ने रशिया के 20 पे ले गए। मतलब आम आदमी तो अब सोच भी नहीं सकता ना ज़िंदगी बसर करने के वहाँ पर, मगर कहते हैं कि जी उसने पूरी तैयारी की हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि हमारे चंद हज़ार, चंद हज़ार कहते हैं, मगर चंद सौ को पेश किया जा रहा है कि जी हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हमारा सफ़ीर जो है भाग चुका है वहाँ से, अब कोई कॉल भी नहीं ले रहा। यहाँ तक इल्ज़ाम आते हैं स्टूडेंट्स लगाए कि हमसे पैसे वसूल किए गए $1000 पोलैंड क्रॉस करने के लिए, और बिखरे हुए हैं। और हमारा वज़ीर ख़ारजा मार्च कर रहा है सिंध में, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सर जोड़े बैठे हैं यूनाइटेड नेशन में, इधर उधर, मगर हमारा वज़ीर ख़ारजा जो है, जो कहता है कि हम
عالمی تنائی سے باہر نکل گئے ہیں، یہ ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی. مگر موجود سچویشن میں دیکھیں کہ پوری دنیا پریشان ہے، وہ لوکل پالیٹکس میں لگا ہوا ہے، حکومت سندھ سے حساب مانگ رہا ہے، اور طلبہ جو ہے وہاں رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں نا، جس میں میرے انڈین دوست پھر آج گالیاں بکیں گے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کہ جب تک پاکستان کو برا کہو بہت خوش ہوتے ہیں انڈین، سلوٹ کرتے ہیں آ کے کہ یو آر دا راک اینڈ یو آر دا پرسن ہو اسپیک اسپوک ٹروتھ اینڈ دس اینڈ دیٹ. مگر جہاں انڈیا پہ بات آتی ہے وہی بیہیویئر ہوتا ہے کہ آج مجھے کہنے دیجیے کہ آج جو انڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی ویسے ہی رو رہے ہیں، ویسے ہی بھوکے ہیں، انہیں بھی وہ سیم شکایت ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ہماری صحافت میں میرے بچپن سے کہنا چاہیے کہ میری جونیئر جب میں نے جرنلزم شروع کی، ایک شعر مشہور ہے اسلام آباد میں کہ دونوں حرام زادے ایک دوسرے کے والد. اس کا اگلا مصرعہ نہیں سناؤں گا. میرے دونوں بزرگ دوست ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. کیوں مشہور ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا، ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے، مگر میں اسے انڈیا پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ یوز کرتا ہوں کہ دونوں حرام زادے ایک دوسرے کے والد. ان کے بالکل سیم حالات ہیں، یہ سیم باتیں کرتے ہیں، سیم اسٹائل میں رہتے ہیں، ڈیلوژن کا شکار ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہمارے ایٹم بم سے خطرہ ہے دنیا کو، کہ ہم زیادہ پاگل ہیں، اور ہمارے 55 ملک ہیں دنیا میں، ہم بیچتے ہوئے پکڑے بھی جا چکے ہیں. ان کا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. دوست بنا سکتے ہیں مگر جس بیک گراؤنڈ میں ہمارے 55 ملک ہیں ان کا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یوکرین کے لیے پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ رشیا میں ہو رہے ہیں. تقریباً 8,000 سے زیادہ لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، مطلب 80 لاکھ نکلے ہوں گے چاروں طرف، ہر طرف پورا رشیا 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، تو 8,000 گرفتار ہوئے ہیں نا. یورپ میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ انڈیا کے مندروں میں ہو گئے، مگر ہمارے یہاں مارچ ہو رہے ہیں اب اقتدار چھیننے اور اقتدار بچانے کے لیے. ہمیں یوکرین سے، ہمیں عالمی برادری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. طرفہ تماشا دیکھیں کہ وہ روس جس سے لڑنے کے لیے کبھی ہمارے یہاں قرآن و حدیث سے حوالے لائے جاتے تھے کہ اس سے لڑنا عین عبادت ہے، عین جہاد ہے، اور آج اسی روس سے کہ حمایت کرنے کے لیے بھی قرآن و حدیث کے حوالے اور یہ مقبول جان جیسے لوگ اور دوسرے تیسرے لا رہے ہیں کہ جناب اس کی حمایت کرنا عین اسلامی ہے اور یہیں سے اسلام کا عروج حاصل ہوگا. کیا بے شرمی ہے، کیا بے ضمیری ہے، کیا بے حیائی ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں ہم، ہمیں کوئی شرم ہی نہیں آتی ہے. ہم ہمیشہ دنیا سے کٹ کے ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کب تک کٹ کے رہیں گے اور ہمارا حال کیا ہو. تو معاملات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یوکرین میں اس کا جو امپیکٹ ہوگا، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ہمارا خطہ بھی لپیٹ میں آئے گا، بہت بری طریقے سے آئے گا. افغانستان کی جو فرجائل سچویشن ہے اور جو وہاں کے معاملات ہیں اور جو بالٹک اسٹیٹس ہیں، اس کو جب سب میں ملا کر دیکھتا ہوں تو بہت پریشانی ہوتی ہے. یا اگر یہ جنگ اسپریڈ کر جاتی ہے، خدا نخواستہ یورپ آ جاتی ہے، اکانومی تو ختم سمجھے نا. یہ ساری پروڈکٹ، یہ جو آج آئی فون ہے، کاش میں اس پہ بھی بولوں کہ یہ جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں نا، یہ سب ہماری جیبوں سے کیسے پیسے جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا اسکیم ہے. میں نے آج ہی اپنے اکاؤنٹ سے پکڑا کہ برسوں سے میرے اکاؤنٹ سے $40 ایپل لے رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیوں لے رہا ہے. جب میں نے فون کیا تو کہتے ہیں 2 مہینے کے ریٹرن ہو سکتے ہیں، پیچھے کا ریکارڈ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ ریکارڈ تو انہوں نے بنایا نا کہ کب تک کا رکھنا ہے، کب تک کا نہیں رکھنا ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. بات کرتے ہیں کہ جناب خان صاحب کا جو آج خطاب تھا اس کے 2 پوائنٹ پہ بات کریں گے. کہ کل تک خبر یہ تھی کہ 10 روپے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، بجلی کے ریٹ 5 روپے اور بڑھنے جا رہے ہیں. پہلے ان خبروں کو پاپ اپ کروایا گیا. پھر پرویز خٹک نے اچانک آ کے کہا کہ کل جو خان صاحب خطاب کریں گے اس میں 10 روپے پیٹرول کے اور واپس ہوں گے، 5 روپے بجلی کے ہوں گے، جو سچ ثابت ہوا. مگر اکانومسٹ حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ورلڈ بینک، IMF اور سارے ایشوز، قرضہ اور جو ڈیپٹ ہمارا ہے اس کے سارے، تو سب کہتے ہیں، سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اس کی سزا بڑی لمبی ہوگی. کہ اقتدار بچانے کے لیے خان صاحب نے بالکل صحیح کہہ رہی ہے پوزیشن کہ جو مشورے دیتا تھا گھبرانا نہیں ہے، بری طریقے سے گھبرا گیا ہے. اس سے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا. کہ 30,000 پہ انٹرنشپ دی جائے گی جنہوں نے BA BSc پاس کیا ہوا ہے، IT کے لوگ ہیں جو گھر بیٹھے ہیں. یہ دولت
بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ریل پیل ہو چکی ہے، یا یہ وہی وعدے ہوں گے کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے اور 2 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی اور ملک تبدیل ہو جائے گا، اور پھر یہ کہنا کہ جی یو ٹرن لینا تو لیڈر کی شان ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بشر ہے، مگر سچویشن یہ ہے کہ خاصا گھبرا گئے ہیں۔ مارچ سے پہلے مارچ شروع ہو گئے، سندھ وہ خود بھی مارچ کر رہے ہیں، مگر میں نے سکھر فون کر کے بہت ہی قریب صحافتی ذرائع سے جب معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ جی کرسیاں خالی تھیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ابھی رتو ڈیرے سے جب نکل رہے تو وہاں تک بھی آپ نوٹ کریں ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا، بڑے مارتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے علی زیدی کو، شاہ محمود قریشی کو، جو دنیا سے بالکل بے خبر ہمارا وزیر خارجہ ہے، وزیر منصوبہ بندی، جس کی منصوبہ بندی نے اس ملک کا شیرازہ بکھیر دیا، اسد عمر، ان کے انٹرویوز بند کمرے سے، مائک سے، کلوز اپ سے دکھائے جا رہے ہیں، مگر پبلک نہیں دکھائی جا رہی، کیونکہ پبلک ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ درست ہے کہ 2018 کے الیکشن میں سکھر جیسے شہر سے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، اسلام الدین شیخ کے بیٹے کے مقابلے میں 60,000 ووٹ لیے، جو آج سیکرٹری جنرل نے پی ٹی آئی کا جتوئی 60,000 ووٹ لیے، وچ واز ریئلی سرپرائز۔ مگر آپس کی لڑائیاں، خان صاحب کی کارکردگی اور لن ترانیاں، جھگڑے، ٹرولنگ، اور وہی خواہش کہ بڑے لوگ آ جائیں پارٹی میں، غریبوں کو مار دیا جائے، تو اس نے سندھ میں پارٹی کا جنازہ ہی تقریباً اٹھا دیا ہے۔ سب مجبوراً اکا دکا ساتھ ہیں جو لالچی ہیں۔ جو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا پولیٹیکل ورکر ہے نا، یہ اصل ظالم ہے۔ یہ اپنے لالچ، اپنے مفاد میں ہاں ملاتا ہے، سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے، اکیلی تنہا جو ہوتی ہیں محفلیں ان میں کچھ اور باتیں کرتا ہے، قیادت کے سامنے کچھ اور کہتا ہے، پبلک میں کچھ اور کہتا ہے۔ تو سندھ میں بھی پی ٹی آئی کا وہی حال ہے۔ بلاول کا مارچ کہاں تک پہنچا ہے؟ حیدرآباد سے نکل رہے تھے میرے خیال میں، لوگ ہیں کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے، مگر امپیکٹ بنا ہے۔ جو خان صاحب تحریک اعتماد کے تھلے آ گئے ہیں، اور مارچ کے یہ جو اعلانات ہیں اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں دلچسپ جو خان صاحب نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، اس میں سے یہ بھی کر دوں، جو پیکا کا قوانین ہے جرنلزم کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ بھاگ گئی ہے، گھر سے بیٹھ گئی ہے، لاہور چلی گئی ہے۔ 3 سال پہلے سب سے پہلے میری بیوی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہوئیں، میں نے مقدمہ کیا، مگر آج 3 سال ہو گئے وزیر اعظم انصاف کو منتظر ہے۔ خان صاحب آپ ہی منتظر ہیں؟ فارن فنڈنگ کیس میں پوری قوم 5 سال سے منتظر ہے۔ فیصل واڈا کو ہر ثبوت موجود تھا، نکالنے میں 4.25 سال لگے۔ خان صاحب ٹرولنگ تو آپ کے یہاں سے شروع ہوئی تھی، لوگوں پہ حملے، ان کی عزتوں پہ حملے، چور ڈاکو سے لے کر نانی اور پتہ نہیں کیا گھٹیا باتیں، سب کیپٹن صفدر کے حوالے سے۔ میں سب کو پتا ہے کہ میں اسٹیٹس کو کا حصہ ہی سمجھتا ہوں، نواز شریف کو جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں، مگر جو سچ ہے وہ کہنا چاہیے کہ جو گھٹیا باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں، پی ٹی آئی والے، اہل یوتھ نے، استغفر اللہ، علامہ الحفیظ۔ اب مزہ آ رہا ہے، اور پھر فرسٹ لیڈی کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں کتنا جھوٹ ہے، بتائیں نا، بتائیں کتنا جھوٹ ہے۔ یہ غلط ہے کہ وہ جادو گنڈے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے قریبی حلقے کہتے رہے ہیں، آپ کے قریبی حلقے بتاتے رہے کہ آپ کی شادی کی بنیاد یہ تھی، جبکہ میرا کہنا یہ کہ آپ کا وزارت حکومت تو طے ہو چکی تھی، مگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ شادی کروائی ہے تاکہ آپ کے گھر تک کی باتیں آئیں، انہیں معلوم ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مگر پبلک فگر جو ہوتا ہے نا، جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہوتی، وہ اوپن ہوتی ہے، وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے۔ اب تو اداکاروں کی، سیاستدانوں کی، یہاں تک کہ صحافیوں کے بارے میں بھی کیا نہیں چھپتا ہے، پوری دنیا میں چھپتا ہے۔ اور جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پولیٹیشنز کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہوتی، وہ پبلک ریکارڈ ہوتا ہے، ایک چیز جس پہ ڈسکس ہو سکتی ہے مینر میں رہ کے۔ جہاں تک بات ہے کہ لوگ گھٹیا ویڈیو کر رہے ہیں، میں نے انیک راجی کا ویڈیو بھی سنا ہے، کیا گھٹیا پن ہے اس میں؟ اپنے لہجے میں سچی باتیں کی گئی ہیں، لے جائیں نا عدالت۔ یہ تو آپ بتائیں نا، وزیر اعظم آپ ہیں یا سیاستدان بتائیں یا اسٹیبلشمنٹ بتائیں کہ برطانیہ میں کیوں جا کر
اسکور سیٹل ہوتا ہے، وہاں کی عدالتیں کیوں فیصلے کرتی ہیں، آپ کی عدالتیں کیوں نہیں فیصلے کرتی؟ درجنوں سینکڑوں کیس بند پڑے ہوئے ہیں. آپ نے الزام لگایا شہباز شریف پر کرپشن کے، اس نے کیس کیا، آپ تو وکیل تک کو نہیں بھیجا آپ نے. تو آپ انصاف مانگتے ہیں؟ آپ تو ان عدالتوں کے سب سے بڑے دشمن کے طور پر سامنے آئے ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ اور آپ مل کر عدالتوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. انہی عدالتوں سے آپ لوگ فیصلے لیتے رہے ہیں اپنے حق میں. اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو موجود چیف جسٹس ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگوں میں سے ہیں کہ اور بڑے کہ جناب اسلامی صدارتی نظام سے لے کر اور 18ویں ترمیم تک جانے کتنے فیصلے آپ لینے کے چکر میں ہیں. مگر ان عدلیہ کو برا سبھی کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر کنڈوم کی طرف پھینک دیتے ہیں، پھر گندہ کرتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کرواتے ہیں. یہ عدلیہ درست ہوتی یا یہ پولیس جسے آپ استعمال کرتے ہیں FIA کہ جناب جسے چاہو اریسٹ کر لو، سینکڑوں ہزاروں کیس پڑے ہیں FIA میں، مگر محسن بیگ کا کیس فوراً سامنے آ جاتا ہے، نواز شریف کا کیس، شہباز شریف کا کیس، یا یہ آپ کی یہ ایجنسیاں ہیں کہ ثناء اللہ ایک بہت برا آدمی ہو سکتا ہے، بہت بڑا منہ ہو سکتا ہے، مگر آپ نے تو ڈرگ فراہم کروا دی. آپ کے وزیر نے قرآن اٹھا کے کہا کہ ہاں میں گواہ ہوں. کیا ہوا اس کیس کا؟ ضمانت ہونے کے بعد آج تک دوبارہ ہیئرنگ بھی ہوئی کبھی؟ تو چھوڑے خاصا یہ باتیں آپ نہ کیا کریں، آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ یہ 10 روپے جو آج آپ نے گھٹائے ہیں، 5 دن پہلے اسے بڑھنے ہی نہ دیتے، مگر آپ نمبر لیتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پہلے پاپ اپ کیا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے کہ پرائز گرنے والی ہے، پھر آپ 13 روپے کی اگر سمجھی جاتی ہے آپ 5 بھی بڑھاتے ہیں، اور پھر ڈنکا پٹوایا جاتا ہے کہ دیکھیں 13 روپے کی گئی تھی مگر خان صاحب نے 5 روپے کیا. مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج آپ نے پیسے گرائے ہیں یہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کی اکانومی میں. اور اکانومی کہاں سے آئے گی؟ حکومت بچاؤ، حکومت گراؤ، اپوزیشن مارو، اپوزیشن کو اندر کرو، اس میں اکانومی نہیں چلتی. خان صاحب آپ جو کہتے ہیں نا کہ یوکرین کے حوالے سے یا ہر جگہ کہتے ہیں کہ مذاکرات پہ ہی فائنلی آنا ہوتا ہے، بیٹھ کر ہی گفتگو کرنی پڑتی ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. مگر خان صاحب کاش یہ بات آپ اپنی اپوزیشن کے حوالے بھی سوچتی. وہ مکار، عیار، منظم اپوزیشن جو آپ کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکی، مگر اتنا کیوس پھیلایا، اتنی تقسیم پھیلائی، اتنی معیشت برباد ہوئی آپ کی لڑائی میں. آپ کی انا کے کو انہوں نے استعمال کیا، انہیں پتہ تھا آپ کتنے بڑے ایگوئسٹک ہیں، آپ کتنے ضدی اسٹبن ہیں. تو آپ نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ انہیں رام کر کے یا ان کی طرح مکاری کر لیتے. مکاری تو کر سکتے تھے نا، مگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. آپ لڑائی بڑھاتے چلے گئے، آپ بڑھا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ تحریک اعتماد آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو سنتا ہوں، میں تو یہ بھی سن رہا ہوں کہ چودھری شجاعت جن کا بھائی ایک پہلے کبھی ڈاکو تھا آپ کی نظر میں، ان سے ملاقات کے لیے طے ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے پیسے کم کیے ہیں، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ پہلے مہنگائی کم کریں پھر بیٹھیں گے. MKM وہ بھی روز آپ کو دھمکیاں دے رہی ہے. ہاں یہ دلچسپ واقعہ یہ بھی ساتھ چلو، MKM نے اعلان کیا ہے کہ وہ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. ہائے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے کوئی مجھ سے حافظہ میرا. کہ بڑے شعر یاد آ رہے ہیں کہ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، بہت کچھ یاد آ کے رہ گیا کہ آزادی صحافت ایسے تو نہیں ختم ہوئی اس ملک میں، یا یہ جو سفوکیٹڈ معاشرہ ہے آج یہ ایسے تو نہیں ہوا. سب نے اپنا اپنا چپ ان کیا ہے کہ اس ملک میں بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور آپ سیاستدانوں نے مل کر اس شہر کو، اس ملک کو ختم کر دیا. کراچی جیسے شہر، لاہور جیسے شہر کچرے کا ڈھیر بنا دیے. خیر آج تو میں نے کمپنسیشن کی ہے کل کے پروگرام نہ کرنے پر. انشاءاللہ کل صبح آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی دوسرے پروگرام میں. اللہ حافظ.